अभी इंडिया में एक कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, आयुष मलिक है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, ठीक है, उस पे चल रही है, तो वीडियो को स्टार्ट कर। अभी की वीडियो पुरानी है, अभी ये चल रहा है, करंट में इस समय चल रहा है, ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उन्होंने अपना नाम हजरत अली और बॉक्सर मोहम्मद अली की तर्ज पर मोहम्मद अली रखा। मुझे यकीन है अल्लाह हिंदुओं को मुसलमान बनने की तौफीक देगा। मोहम्मद अली नाम आयुष मलिक कौन है? आयुष मलिक से मोहम्मद अली बनने तक का सफर कैसे तय किया? ये है। अपने ही बाप ने केस दर्ज करा दिया, बीवी और ससुर गिरफ्तार। मुस्लिम नफरत से भरा गोदी मीडिया बावला हो गया। लव जिहाद, जबरदस्ती मजहबी तब्दीली और दौलत और जायदाद की हवस के इल्जामात। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम का इस सारी कहानी से क्या ताल्लुक है? मोहम्मद अली कैसे इस्लाम पर खड़ा अपने अकीदे का बेखौफ दिफा कर रहा है? भारतीय मुआशरे की मुनाफकत और इस्लाम नफरत किस हद तक बढ़ चुकी? मोहम्मद अली की कहानी हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कैसे मिलती है? इंतहा पसंद हिंदुत्व के मारे भारतीय मुआशरे में मोहम्मद अली को किन खतरात का सामना है? फर्स्ट टाइम आई मीन नासिर बेग अलग है ना डॉक्टर। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ अभी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, मैं एक मुस्लिम हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिलो जान से मुसलमान हूं, और ये बात मैं पूरे होशो हवास में बगैर किसी दबाव के कह रहा हूं। मेरे वालिद को, मेरी बिरादरी को, इस समाज को जो जायदाद छीननी है छीन ले। मुझे इस जायदाद का कोई लालच नहीं। अल्लाह ने मुझे हाथ दिए हैं, दिमाग दिया है, मैं कमा लूंगा। और सबसे बड़ी बात, मेरा अल्लाह राज़िक है, वही मुझे पालने वाला है। ये अल्फाज किसी फिल्मी स्क्रिप्ट के नहीं, बल्कि भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के जिला शामली के एक नौजवान आयुष मलिक के हैं, जो अब मोहम्मद अली बन चुका। एक ऐसा नौजवान जिसे भारतीय मीडिया, मकामी पंचायत और पुलिस मजलूम, अगवाशुदा और दबाव में साबित करने पर तुली हुई है, जबकि वो खुद चीख चीख कर पुकार रहा है, दुनिया को बता रहा है कि उसने अपने दिल का सौदा किसी जमीन या औरत से नहीं, बल्कि कायनात के रब, कायनात के मालिक अल्लाह से किया है। एक तरफ FIR दर्ज करवाकर उसकी बीवी चांदनी और उसके बूढ़े ससुर इस्लाम कुरैशी को सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया, अच्छा, तो दूसरी तरफ ये नौजवान मीडिया के सामने आकर हिंदुत्व के इस पूरे निजाम को चैलेंज कर रहा है। आइए आज की इस तफसीली वीडियो में पर्दा उठाते हैं मोहम्मद अली के माजी, उसके खानदानी पस मंजर, उसके कबूल इस्लाम के इस खुफिया सफर, और मवाजा करते हैं तारीख इस्लाम के उस अजीम शहजादे से जिसकी कुर्बानी की खुशबू आज भी ईमान वालों के दिलों को तड़पा देती है। तो हुजूर, अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान जरा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं। अच्छा हुजूर, सबसे पहले इस कहानी के मादी पहलू को समझने की कोशिश कर लेते हैं, जिसे बुनियाद बनाकर अगवा और लालच का प्रोपेगेंडा रचाया जा रहा है। प्यार। आयुष मलिक, जिनका इस्लामी नाम अब मोहम्मद अली है, शामली के एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़, बाअसर और करोड़पति हिंदू खानदान के चश्मो चिराग हैं। उनके वालिद देवराज मलिक इलाके के एक नामवर और मिलियनियर बिजनेसमैन है। शामली और इसके गिरदो नवा में देवराज मलिक की दवाओं की बहुत बड़ी होलसेल एजेंसियां और मेडिसिन ट्रेडिंग का कारोबार है। वो इस इलाके के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं। आयुष मलिक अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। उनकी 3 बहनें हैं, जिनकी परवरिश और शादियां इसी खानदानी दौलत के साए में हो चुकी। इकलौता बेटा होने के नाते देवराज मलिक की करोड़ों रुपए की जायदाद, आलीशान घर और फैले हुए कारोबार के वाहिद वारिस सिर्फ और सिर्फ आयुष मलिक है। आयुष ने खुद बेहतरीन माहौल में तालीम हासिल की और उन्हें शायद B फार्मेसी किया हुआ है, और अपने वालिद के शाने से शाना मिलाकर इस बड़े कारोबार को वो संभाल रहे हैं। यानी मादी लिहाज से आयुष मलिक के पास किसी चीज की कमी ना थी। दौलत, शोहरत, खानदानी असर रसूख और एक महफूज मुस्तकबिल, सब कुछ उसके कदमों में था। लेकिन उनके दिल के अंदर सच्चाई की एक ऐसी तड़प थी जिसे दुनिया का कोई पैसा खरीद नहीं सकता। लेकिन वो सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी।
اچھا، بھارتی میڈیا اور ہندوتوا تنظیموں کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ آیوش کو 2018 میں ان کا برین واش کیا گیا اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن خود محمد علی نے اپنے انٹرویو میں اس جھوٹ کے پرخچے اڑا دیے۔ محمد علی کا کہنا ہے کہ ان کا اسلام کی طرف جو سفر ہے وہ چاندنی سے ملنے سے تقریباً 10 سال پہلے کا ہے۔ چاندنی ان کی بیگم ہے اور یہ ان سے ایک جم میں ملے تھے، تو یہ بار بار میڈیا کہتا ہے کہ جناب یہ تو لالچ میں کیا ہے، اس کا برین واش کیا ہے، تو وہ کہتا ہے بھائی اس سے تو میں ملا ہوں 2007 2008 میں، لیکن یہ سفر تو اس سے 10 سال پہلے ہی شروع ہو چکا تھا۔ آیوش کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ان کا کسی نے برین واش نہیں کیا اور نہ ہی جبرن دھرمانترن کروایا گیا، بلکہ وہ تو چاندنی سے ملنے سے پہلے سے ہی مسلم بن چکے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے ہی اپنے خاندانی ماحول میں ہونے والی بت پرستی سے ذہنی طور پر بیزار ہو چکے تھے۔ ان کا ضمیر گواہی نہیں دیتا تھا کہ انسان کے ہاتھ سے بنا بت خدا کیسے ہو سکتا ہے، چنانچہ انہوں نے خود ہی بتوں کے آگے سر جھکانا بند کر دیا اور سچے خدا کی تلاش شروع کر دی۔ اور اس بات کی تصدیق ان کے والد بھی کرتے ہیں کہ پوجا پاٹ تو وہ پہلے بھی نہیں کرتا تھا۔ اچھا حضور، اسی دوران انہوں نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا رخ کیا۔ وہ یوٹیوب اور دیگر پلیٹ فارمز پر اسلام سے متعلق لیکچرز، قرآنی تفاسیر، اسلامک اسکالرز کی ویڈیوز وہ دیکھنے اور سننے لگے۔ اسی تلاش کے دوران ان کے سامنے پاکستان کے مایہ ناز اور منفرد انداز رکھنے والے اسلامک اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کے بیانات سامنے آ گئے ان کے، اور انہوں نے ان کے لیکچرز اور ان کے بیانات سننے شروع کر دیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کی ان کے علمی دلائل، دنیا کی حقیقت پر ان کے خطبات اور قرآن مجید کی انقلابی تفسیر نے نوجوان آیوش کے دل پر ایسا لازوال اثر چھوڑا کہ وہ آہستہ آہستہ اسلام کی حقانیت کے قائل ہوتے چلے گئے۔ یہ کپڑے جو پہنے ہوئے تم نے یہ بھی اسی مشرک باپ کی کمائی کے ہیں، اتارو ان کو۔ وہی کپڑے اتارے، مادر ذات برہنہ گھر سے نکالے گئے۔ انہوں نے انٹرنیٹ سے ہی اسلامی دعائیں سیکھی، نماز کا طریقہ سیکھا اور قرآن مجید کی چھوٹی سورتیں زبانی یاد کرنا شروع کر دیں۔ ان کا ایمان اس حد تک پختہ ہو چکا تھا کہ جب تک انہوں نے پبلک میں اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا، تب بھی وہ چھپ کر اپنے گھر کی چھت پر ہاف پینٹ شارٹس پہنے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، چونکہ وہ دل سے مسلمان ہو چکے تھے۔ نماز میں جب میرے سے نماز پڑھنے بھی نہ آتی تھی، شورٹس پہن کے بلیان پہن کے تب بھی نماز پڑھتا تھا۔ میں جاننے نگر میں رہتا، چھت پہ جا کے نماز پڑھوں تھا، میرے گھر والوں کو نہیں پتا تھا۔ اس لیے ان کے لیے جمعے کی نماز پڑھنا بھی فرض ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ جناب آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ اگر مسلسل 4 جمعے چھوٹ جائیں تو انسان گمراہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ جمعہ پڑھنا واجب ہے، 3 جمعہ چھوڑ دی تو آپ پہ کفر کا خاتمہ ہونے کا اندازہ ہے تھوڑا سا، تو جمعہ پڑھنے باہر جاتا ہے سامنے سے 20-40 کلومیٹر دور ہے، 3 گھنٹے دکان چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ چنانچہ وہ ہر جمعے کو سماج اور خاندان کے خوف سے اپنی دکان اور شہر سے 20 سے 40 کلومیٹر دور دوسری مسجد کا رخ کرتے تھے جہاں انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اس کے لیے وہ اپنی مصروف ترین دکان کو 3 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنا اسلامی نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور دنیا کے مشہور باکسر محمد علی سے متاثر ہو کر رکھا۔ پاکستان کا کنیکشن، فلسطین کا کنیکشن جوڑ دیا۔ آپ اپنے منہ سے جرک سے بتاؤ بھائی میں نے اپنا نام محمد علی رکھا۔ محمد علی جنہوں نے تمام مخالفت کے باوجود مسیحیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا۔ آیوش بچپن سے ہی محمد علی باکسر سے بے حد متاثر تھے، ان کی ویڈیوز دیکھ کر پش اپس لگاتا۔ ایک انٹرویو میں کہتا ہے کہ محمد علی یہ کہتا تھا کہ میں پش اپس کاؤنٹ کرنی تب شروع کرتا ہوں جب مجھے تکلیف ہونی شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا بچہ، اس کی باتیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک آئیڈیولوجیکل بچہ ہے جو نظریات سے متاثر ہوتا ہے۔ محمد علی باکسر کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو کروں گا کیونکہ وہ بھی ایک بہت عظیم شخص تھا۔ تو حضور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور محمد علی باکسر، ان سے متاثر ہو کر اس نے اپنا نام محمد علی رکھ لیا۔ اچھا حضور، اب میڈیا ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی اگر تم 2008 سے دل سے مسلمان ہو گئے تھے تو پھر اتنے سال اپنے ایمان کو کیوں چھپائے رکھا؟ اب محمد علی نے اس کی ایک انتہائی جذباتی اور مخلصانہ وجہ بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میری 3 جوان بہنیں تھیں جن کی شادیاں ہونا باقی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے یو پی کے اس ماحول میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا تو سماج اور برادری میری معصوم بہنوں کا بائیکاٹ کر دے گا اور ان کے گھر نہیں بچ سکیں گے۔ میں نے اپنی بہنوں کی خاطر اپنے ایمان کو دل میں چھپائے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کے فضل سے 3 بہنیں بہا کر اپنے گھروں کی ہو گئی اور ان کی زندگیاں سیٹ ہو گئیں۔ اس دوران آیوش ملک کو
ایک حادثے کا سامنا کرنا پڑا جس میں ان کے کندھے پر شدید چوٹ آئی, ایک شولڈر انجری ہو گئی. ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ فزیو تھراپی کروائیں اور جم میں جا کر کوئی ہلکی ویٹ ٹریننگ کریں. اس مقصد کے لیے انہوں نے شاملی کے ایک مقامی جم کو جوائن کر لیا. اتفاق سے اس جم میں ان کے ایک دوست جم ٹرینر بھی تھے اور وہیں ان کی ملاقات چاندنی قریشی سے ہوئی جو وہاں فزیو تھراپی اور ٹریننگ کے شعبے سے وابستہ تھیں. دوران گفتگو جب چاندنی کو معلوم ہوا کہ آیوش تو برسوں پہلے سے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن سے محبت کرتے ہیں, تو دونوں کے درمیان ایک نظریاتی اور جذباتی رشتہ قائم ہو گیا. چونکہ آیوش پہلے سے ہی مسلمان تھے اس لیے انہوں نے خود چاندنی کے خاندان سے رابطہ کیا اور چاندنی کے والد اسلام قریشی کے سامنے شادی کی خواہش کا اظہار کیا. اور 4 سال پہلے انہوں نے دہلی جا کر ایک مسجد میں شرعی طریقے سے نکاح کر لیا. چاندنی اپنے گھر رہتی رہیں اور محمد علی اپنے گھر, کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اپنے گھر والوں کو ذہنی طور پر تیار کر رہے تھے. اور انہوں نے 4 ماہ پہلے اپنے والدین کو اس شادی اور اپنے اسلام کے بارے میں اشارتاً بتا بھی دیا تھا. معاملہ اس وقت سنگین ہوا جب محمد علی نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک تصویر اپلوڈ کر دی جس میں دیکھا جا رہا تھا کہ ان کی داڑھی بڑھی ہوئی ہے, ذرا شرعی طریقے سے ہے, ان کے سر پر اسلامی ٹوپی ہے اور وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی یہ تصویر منظر عام پر آئی, شاملی کے ہندو برادری میں بھونچال آ گیا. کروڑ پتی دیوراج ملک کے اکلوتے بیٹے کا مسلمان ہو جانا ان کے لیے ایک ناقابل برداشت جھٹکا تھا. مقامی ہندوتوا تنظیموں اور پنچایت نے دیوراج ملک پر شدید دباؤ ڈالا, سماجی بوائیکاٹ کی دھمکیاں دی گئیں. محمد علی کا صاف کہنا ہے کہ ان کے والد جو آج زبردستی تبدیلی مذہب اور دھمکیوں کا الزام لگا رہے ہیں وہ دراصل اس متعصب سماج اور پنچایت کے دباؤ کا نتیجہ ہے. پنچایت کے کہنے پر والد نے پولیس میں FIR درج کروائی جس کے بعد پولیس نے چاندنی اور ان کے والد اسلام قریشی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا اور چاندنی کے والد پر تشدد بھی کیا گیا. اچھا, اب ایک میڈیا کا گودی میڈیا کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے, ایک جاتا ہے اور ایک آتا ہے. اس بچے سے اتنے سوالات کیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا پوچھا جا رہا ہے. تو کچھ صحافیوں نے محمد علی سے پوچھا کہ کیا وہ جائیداد کی لالچ میں مسلمان ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ لڑکی نے ان کو پھنسایا ہے کیونکہ اس کی نظر ان کی جائیداد پر ہے, یا وہ کوئی لڑکی کا چکر ہے اور وہ لڑکی کے لیے مسلمان ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا جہاں تک جائیداد کا تعلق ہے تو وہ یہ دکان, یہ جائیداد, یہ سب کچھ اس نے کہا کہ آپ مجھ سے لے لیں, کسی اور کو دے دیں. کہتا ہے میرے ساتھ کیا جائے گا بھائی, کفن میں تو کوئی جیب بھی نہیں ہوتی. میں ایک سچا مسلمان ہوں اور اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اسلام سے نہیں کروں گا. میں مسلمان جیا ہوں اور مسلمان ہی مروں گا انشاءاللہ. اچھا, اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تاریخی جملہ کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے, محمد علی نے اسی نبوی جذبے کو دہراتے ہوئے اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت دیا. یہ ایک بہت ہی خوبصورت بیان تھا اور میرے دل کو چھو گیا. اچھا, حضور محمد علی بار بار میڈیا کے سامنے کہتے ہیں کہ وہ اپنے والدین, اپنی ماں اور اپنی بہنوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں, لیکن وہ اپنا عقیدہ کسی کے دباؤ میں تبدیل نہیں کر سکتے. وہ یاد دلاتے ہیں کہ بھارتی آئین کی دفعہ 25 آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے تحت ملک کے ہر شہری کو یہ بنیادی اور قانونی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کے کسی بھی مذہب کو اختیار کرے, چاہے تو تبدیل کر لے, اس پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ کرے. لیکن افسوس آج کے یہ میرے پیارے نندو اور BJP کے زیر اثر بھارت میں آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. یہاں کا سماجی اور سیاسی سیٹ اپ منافقت کی انتہا کو چھو رہا ہے. ماضی میں جب چند مسلمان نوجوانوں یا خواتین نے ان کو ہندوتوا کے زیر اثر ہندو بنایا گیا, جیسے وسیم رضوی کو جتندر تیاگی بنایا گیا, یا چنئی کی مسلمان خاتون افروجہ کو ہندو دھرم میں شامل کیا گیا, تو بھارت کے پورے سیاسی اور انتظامی ڈھانچے نے, مودی کے حکومت کے وزراء اور گودی میڈیا نے مل کر اس کا جشن منایا. اسے گھر واپسی, اندھیرے سے روشنی کی طرف لوٹنا اور سچائی کی فتح قرار دیا. لیکن آج جب ایک بالغ, پڑھا لکھا, سمجھدار ہندو نوجوان آیوش ملک اپنی مرضی سے کسی لالچ کے بغیر قرآن اور اسلام کی سچائی سے متاثر ہو کر محمد علی بنتا ہے تو اسے لو جہاد کا نام دے دیا جاتا ہے. اچھا حضور, یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ 10 سالوں سے بھارت میں لو جہاد کا جو شور مچایا جا رہا ہے وہ ہمیشہ مسلم مردوں
اور ہندو عورتوں کی شادیوں کے گرد گھومتا تھا کہ جناب مسلم مرد جو ہیں وہ ہندو عورتوں کو وہ ورغلا لیتے ہیں اور ان سے شادیاں کر لیتے ہیں اور ان کا مذہب تبدیل کر دیتے ہیں. الٹا ہو گیا نا. اچھا یہ اپنی نوعیت کا پہلا اور انوکھا کیس ہے جہاں ایک ہندو مرد سمجھدار خوش شکل پڑھا لکھا ایک ہندو نوجوان اس کے اسلام قبول کرنے پر بھی ایک معصوم مسلم لڑکی اور اس کے باپ کو دہشت گردوں کی طرح جیل میں ڈال دیا گیا ہے. یہ رویہ اس بھیانک تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے جس سے پچھلے ایک دہائی میں بھارتی معاشرہ گزرا ہے. ایک ایسا معاشرہ جو تقریباً مکمل طور پر ایک فاشسٹ مسلم دشمن اور انتہا پسند معاشرے میں تبدیل ہو چکا ہے, جہاں میڈیا اور سیاستدانوں کی پوری دکان صرف اور صرف اسلاموفوبیا اور نفرت پر چل رہی ہے. یہاں تک کہ محمد علی کا ڈاکٹر اسرار احمد کو سننا بھی پاکستان کنیکشن کے نام پر پروپیگنڈا کا حصہ بنا دیا گیا. بار بار پوچھا جاتا ہے اچھا پاکستان سے کیا تعلق, وہ کون سے, اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اس کا ابھی بھی ڈاکٹر اسرار احمد سے تعلق ہے. پتہ نہیں کہ وہ کیسے ان سے رابطہ کرتا ہے کیونکہ ان کے تو انتقال کو دہائیاں بیت چکی ہیں. لیکن پھر بھی یہ جو میڈیا ہے یہ اپنی باتوں میں کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کنیکشن لے کے آتا ہے کیونکہ پاکستان کی نفرت وہاں بہت بکتی ہے. سب سے زیادہ جو کموڈٹی ہندوستان میں بکتی ہے وہ پاکستان سے نفرت اور اسلام سے نفرت ہے, اور اسی لیے یہ میڈیا نے اس کو اپنے پروپیگنڈا کا حصہ بنا دیا ہے کیونکہ یہ بیمار معاشرہ پاکستان اور اسلام کی نفرت میں اندھا ہو چکا. یہ ویڈیو دیکھ کے تو مجھے وہ اپنے ادھر کی بات یاد آ گئی. مطلب یہ تو ہمارے سامنے سیم ہوا تھا میری شادی سے پہلے. ہم میرے مائکے کے ادھر پڑوس میں ایک لڑکی تھی, وہ لو میرج کر کے آ گیا. وہ سب کو بعد میں پتہ لگا کہ وہ لڑکا ہندو ہے پر کسی نے کچھ وہ نہیں کرا, مطلب آرام سے رہ رہے مسلم پریوار, مطلب لڑکی ہندو مسلم ہے, لڑکا ہندو تھا, اور اس لڑکے نے کروا بھی لیا. لڑکے نے اپنا کروایا, لڑکے نے اپنا ختنہ کروایا. مطلب وہ کتنا 25-26 سال کا لڑکا ہوگا اس ایج میں, وہ کروا رہا, کتنا درد ہوا ہوگا. اور وہ روڈ پہ چلتا تھا تھوڑا سا اداس ہو گیا, سب دیکھ کے اس کو ہنستے تھے. اداس نہیں, لنگی پہن کے چل رہا ہوگا نا, تھوڑا سا مطلب ٹچ ہوگا کپڑا تو درد ہوتا ہے نا. وہ بڑا کیا بتاؤ بس, اب آپ سمجھ. سیما حیدر بھی تو مسلمان سے جو ابھی ہندو بنی ہے, پتہ نہیں کتنی ہندو بنی ہوگی. ایک اپنیشد کا کچھ پوچھ لے گا اس کو نہیں پتا ہوگا تو ایسی فرضی بن گئی, ٹھیک ہے, لیکن وہ بن گئی. اس پہ نیوز والے اتنا وہ کرتے رہتے کہ ہر دوسری نیوز آ جاتی ہے بھائی سیما حیدر کا بچہ ہونے والا, سیما حیدر کا یہ ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے نا اسلام ایسے قبول نہیں کیا, پیار میں نہیں قبول کیا, ٹھیک ہے. انہوں نے کیونکہ جیسے وہ چاند والا ریفرنس دیا نا, وہ وہی دے سکتا ہے جنہوں نے پڑھا ہو. جیسے میں نے بھی یوٹیوب سے سنا ہے, ہم نے بھی سب ویڈیو دیکھی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کو پتا ہے. میں جیسے انہوں نے چاند والا ریفرنس بولا نا, ان کے بولنے سے پہلے میں نے دیکھ لیا کہ بھائی انہوں نے سب پڑھ رکھا, کیونکہ یہ والا ریفرنس تو بنا پڑھے کوئی دے ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, بنا سنے کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو اب ان کو کوئی واپس ایسا نہیں کہ کوئی ہندو بنا دے گا, کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ کوئی پیار میں بھگ گئے, انہوں نے ویسے شادی کے لیے کر لیا اور 2 سوال پوچھے وہ جواب نہیں دے پا رہا تو وہ چلو چھوڑ دو, ایسا نہیں. اب یہ کبھی واپس ہندو یا کوئی اور دھرم میں نہیں جا سکتے, کیونکہ ان پورا ایمان لا کے, پورا وہ کہتے ہیں نیت مان کے, پورا وہ سمجھ کے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. اور کوئی 18 سال سے اوپر ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے. ہم کو اپنے بچوں پہ اتنا بلیو ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو 18 سال تک اتنی اچھی ایجوکیشن دی ہے, تو اس حساب سے وہ چاہے کچھ بھی فیصلہ لے, کیونکہ ہمارا لڑکا تو ہے ہی لیکن وہ ایک گرون مین بھی ہے, وہ ایک ویسک آدمی بن چکا ہے. اب وہ کچھ ہی فیصلہ لے, کسی لڑکی شادی کرنا چاہ رہا ہے یا وہ کہیں جاب کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے, تو یا جس دھرم میں جانا چاہتا ہے وہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. وہ بیٹا ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک آدمی بن چکا ہے پورا. اور اتنا تو ہم کو اپنے پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ڈیسیژن لے وہ ٹھیک لے, کیونکہ ہم نے اس کی پرورش حاصل کری ہے. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر آپ نے دیکھی ہوگی ابھی ایک یہاں پہ سیریز آئی تھی کرتویہ نام کی, حالانکہ زیادہ لوگوں نے وہ دیکھی نہیں, بہت کم لوگوں نے دیکھی. اس میں ہی تو ہے اونر کلنگ, کچھ ہوتا ہے مار کے پھینک دو بس, یہی ٹھیک ہے. تو ایسا تو بنایا جا رہا ہے. تو میرے کو بہت اچھی لگی ہے ویڈیو, کیونکہ انہوں نے ایسے قبول نہیں کیا کہ ساتھ ساتھ کیا ہو, پیار ساتھ میں چل رہا ہے, اسلام ساتھ, ایسے نہیں. انہوں وہ پہلے سے ان کا دل آ گیا تھا, اور اس ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو باتیں ہیں وہ انہوں نے سنی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس سمے وہی تھے. اس سمے پتہ نہیں شاید, کیونکہ 8 سال سے پہلے 10 سال پہلے بول رہے ہیں, اس سمے انجینئر صاحب بھی انجینئرنگ کر رہے ہوگے, اور بھی جتنے ہیں وہ کر رہے ہوگے, ٹھیک ہے. طارق جمیل صاحب کی شاید سنی ہو, ٹھیک ہے. تو میرے کو بہت اچھی لگی ویڈیو, ٹھیک ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو, تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بائے.